अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के खुसूसी प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त का बहुत ही अहम मौजू है और उसका ताल्लुक़ बिहार इलेक्शन 2020 से है। बस जैसा कि तमाम सियासी जमातें अपने अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, कभी भी बहुत जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे में बिहार का जो इलेक्शन है 2020 इसमें सेकुलर वोटरों का किरदार क्या हो और इलेक्शन में किन मुद्दों को, किन इश्यूज़ को पर कहते हैं वोट किया जाए, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली। हज़रत मौलाना किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हज़रत मौलाना इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के साबिक़ नाज़िम, हज कमेटी बिहार के साबिक़ चेयरमैन और इस वक्त ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कौमी नायब सदर हैं। मैं हज़रत मौलाना का अपने प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूँ ये, और मौलाना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तो बिला किसी ताख़ीर के मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो हज़रत, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 2015 और 2020 के इलेक्शन में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? जबकि 2015 में जदयू जो इस वक्त बीजेपी के साथ है, पहले भी थी, लेकिन 2015 में उसने जो है बीजेपी से नाता तोड़ के महागठबंधन में शमूलियत इख्तियार की थी और महागठबंधन में जदयू के शामिल होने की वजह से बिल्कुल पूरा सियासी माहौल बदल गया था और काफ़ी लोगों में समझिए कि जोश खरोश था और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अलग थलग पड़ गई और महागठबंधन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और बहुत अच्छे फर्क से कहते हैं जीती। लेकिन 2020 में फिर वही जदयू जो है बीजेपी के साथ है और महागठबंधन की भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल नुमाया नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो आपको दोनों इलेक्शन में कैसा फ़र्क नज़र आ रहा है और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बिहार के वोटर अगर समझदारी से काम लेंगे और चाहेंगे कि अच्छे लोग जीत के जाएं जो बिहार की समाजी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर बना सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें, तालीम की जो हालत है उसके मेयार को बुलंद कर सकें, तो बुनियादी इश्यूज तो इस तरह के मसाइल होने चाहिए। ख़ास तौर पर अभी 2015 के मुकाबले में 2020 में बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है। खुद बिहार के लाखों अफराद, बिला मुबालगा लाखों अफराद बेरोज़गारी के शिकार हो गए हैं। जिनकी मुलाजमतें थीं उनकी मुलाजमतें ख़त्म हो गईं। तो एक बिहार के नौजवान, बिहार की आवाम और बिहार की अक़लियतें बड़े मसाइल से दो चार हैं। जब रोज़गार ख़त्म होता है तो तालीम भी ख़त्म हो जाती है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो अपने बच्चों को रोज़ाना की मजदूरी में पेट भरने के लिए लगाएंगे। तो ऐसी सरकार बननी चाहिए जो इन मसाइल पे काबू पा सके। ऐसे में अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ बुनियादी तौर पर दो मजबूत अलायंस है। एक यूपीए कहिए जिसमें राजद है, कांग्रेस है और कुछ और पार्टियां हैं, और दूसरी बीजेपी और जदयू की अलायंस है जिसमें कुछ दूसरी पार्टियां भी हैं। तो बुनियादी सवाल वोटरों के सामने ये है कि क्या सरकार हमें रोजगार दे पाएगी, हमारे बच्चों को तालीम दे पाएगी, बिहार के शहरों में, देहातों में रोजगार के ज़राए और वसाइल को बढ़ाएगी,
ایسے چاہے وہ سرکار کوئی بھی ہو، بہار کی یہ کم نصیبی رہی ہے کہ یہاں نہ چھوٹے انڈسٹریل ایریا بن پائے نہ بڑے بن پائے، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا وہ حکومت ہو۔ ایسے میں بہار کے جو سرکار لوگ ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور اسی لیے ایک تیسرا محاذ بھی کچھ لوگ بنانے کی کوشش میں ہیں، جس میں کچھ پارٹیاں ہیں اور یشونت سنہا جیسے لوگ ہیں۔ ایسے میں اب دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھے لوگ، پڑھے لکھے، سمجھدار جب تک اسمبلی میں نہیں، سوچنے والے لوگ نہیں جائیں گے، بہار کی حالت نہیں بدلے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پارٹیوں میں ٹکٹ دینے کے معاملے میں دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے اور بہار کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہو رہی ہے کہ سیاست تو قوموں کو حقوق ادا کرنے والی ہوتی ہے، انصاف جس سے ملتا ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پارٹیاں کچھ طبقوں کا استحصال کر رہی ہیں، ان میں خاص طور پر مسلم طبقہ ہے، اور اس وقت ایک خاص ماحول پچھلے چند سالوں سے جو بنا ہے اس میں مسلمانوں کو بیجا خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش یو پی اے الائنس کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوشش ہوتی ہے خوف دلانے کی۔ اس موقع سے کہوں گا کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی اقلیت کو یا اکثریت کو کسی سے بھی خوف زدہ ہونے کی اور بیجا اندیشوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ووٹ کا وقت آتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری آبادی کے تناسب سے ہماری حصہ داری اسمبلی میں اور اسمبلی کے بعد جو چاہے وہ کونسل کی سیٹوں کا مسئلہ آتا ہے یا راجیہ سبھا کا، یہ پارٹیاں کیا ہمیں ہمارا حق دینی یا ہمیں سیاسی طور پر خاص حلقوں میں غلام بنانے کی جو مہم انہوں نے شروع کر رکھی ہے، خاموش طریقے پر اس مہم کو جاری رکھی۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ ایسی جگہوں سے جہاں مسلمان ان کے خاص ووٹرز ہیں، مسلمانوں کے علاوہ یو پی اے الائنس میں جو ووٹر ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن جو ایسی سیٹیں جہاں مسلمانوں کی 50,000 سے لے کر 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ تک ووٹر ہیں، اور صرف یہ ووٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متحد، لیکن ایسی جگہوں پر سیاسی سوچ بازی ان پارٹیوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے، چاہے وہ پیسے لے کر ہو یا کچھ دوسری بنیادوں پر، جگہوں پر جہاں سے مسلمانوں کو حصہ داری ملنی چاہیے تھی، وہ دوسرے طبقوں کو ٹکٹ دے کر
کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ دلا دیں اور ان کو جیتیں یا کریں۔ خاص بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ ایسے طبقے کو یہ لوگ ٹکٹ دیتے ہیں، افراد کو جن کی اپنی برادری کا ووٹ ان کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے لائن جو ہے پچھلے خاص طور پر 10 برسوں میں جو کھینچی ہے وہ ذات پات کے نام پر ووٹروں کی لائن ہے۔ یہ طے ہے بہار میں کہ فلاں فلاں ذاتی کے لوگ این ڈی اے کے ساتھ ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن ان ذاتیوں کا ووٹ اگر وہ لوگ این ڈی اے سے الگ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے راجپوت ہیں، برہمن ہیں، بھومیہار ہیں، اگر یہ لوگ یو پی اے الائنس سے مسلم ووٹوں پر لڑتے ہیں تو مسلم ووٹروں کے علاوہ ان کا اپنا جو ذات برادری کا ووٹ ہے وہ نہیں ملتا ہے عام طور پر۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کی برادری کا ووٹ کم سے کم ہے، تو مسلمانوں کا ووٹ زیادہ ہے یا دلتوں کا یا یادوں کا، وہاں سے ان کو ٹکٹ ملے، تاکہ ان کے سماج کا ووٹ تو دوسرے سماج کو ملتا ہے، دوسری پارٹی کو، یہ لوگ ان ووٹروں کا جو ان کا حق تھا وہاں سے الیکشن لڑنے کا، یہ لوگ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایک بار جیت جاتے ہیں تو اگلی دفعہ ان پارٹیوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو سٹنگ ایم ایل اے ہے، یعنی وہ سیٹ پھر مستقبل کے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ختم کر دی جاتی ہے، اور مسلمان کو ایک بدھوا مزدور کی طرح یہ سیاسی سیکولرسٹ جو ہے یہ ان کے ساتھ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 مرحلوں پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہر طبقہ جس طرح غور کر رہا ہے کہ ابھی مجھے ایسی جگہوں سے کون پارٹیاں ٹکٹ دیں جہاں سے ہمارے لوگ جیت سکتے ہیں، دوسرے جیتنے کے بعد اگر سرکار بنتی ہے، سرکار بننے کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے، سماجی ترقی کے لیے کیا ایسے لوگوں کو ایسی وزارتیں دیں گے یا نہیں دیں گے جہاں سے مسلم سماج کو یا کمزور طبقے کو فائدہ ہو سکے، جیسا کہ ہم پچھلے 30 برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کی وزارت نہیں ملتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کی، ان کو ہیلتھ نہیں ملتا ہے، فائنانس مشکل سے 1-2 سال یہ پچھلی سرکار میں ایک مسلم باصلاحیت وزیر کو ملا تھا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ دوسرے مرحلے پر، تیسرے مرحلے پر مسلمانوں کو جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر کوئی خاص پارٹی اپنے ایم ایل اے سب کو جتا کر لے آتی ہے، پھر وہی ایم ایل اے ایم ایل سی کے چناؤ میں پیدا کرتے ہیں، تو جب ایم ایل سی کا وقت آتا ہے تو وہاں پھر مسلمانوں کے حق کو ختم کیا جاتا ہے، چاہے وہ کانگریس ہو یا ابھی ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے جتنے بھی ایم ایل اے پچھلے 15 جیت کر آئے تھے، کوئی ایک جگہ بھی ایسی ہے جہاں مسلمانوں کے نمایاں اور ایگریسو ووٹ کے بغیر وہ جیت گئے ہیں، لیکن جب ایم ایل سی بنانے کا وقت آیا تو انہوں نے دوسرے کو بنایا۔ یہی حال راجیہ سبھا کا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ
مسلمان سیاسی طور پر غلام بنانے کی جو کوشش یہ سیکولر عناصر اور پارٹیوں کے نام پر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں کسی خاص پارٹی سے نہ گھبرانے کی بات نہ ڈرنے کی بات ہے۔ سیاست میں مضبوطی کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے۔ بہار کو آگے بڑھانے کے لیے سارے طبقوں کو روزگار ملے، تعلیم ملے، امن اور شانتی پیدا ہو، بہار کو ترقی ہو، ایسی سرکار کی ضرورت جب ہے تو اس میں ہماری حصہ داری مضبوط ہے۔ ابھی حضرت آپ نے چند باتوں کے ساتھ ایک بات یہ کہی کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے غلام مسلمانوں کو نہیں بننا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آزادی کے بعد سے تقریباً یہی صورتحال ہے، لیکن ابھی تک اس جانب اس سے نکلنے کی کوئی سنجیدہ اور بارآور کوشش نہیں ہوئی۔ آخر اس سے نکلنے کی کیا کوشش ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اس غلامی کی جو کہتے ہیں ایک لیبل لگایا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کا، اس سے ہم نکل سکیں اور دیکھیے مضبوط اپنی دعوے داری پیش کر سکیں؟ ہم جو محسوس کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی سیاست میں ہیں کسی پارٹی میں، ان کو جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ بات رکھنی چاہیے اپنی پارٹی۔ دوسرے جو ہماری سماجی ملی تنظیم، ان کو بھی مشترکہ موقع سوچ کر اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا ہمارا جو ووٹ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے۔ طبقہ جو ہمارے دانشوروں کا ہے، صحافیوں کا ہے، سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کا ہے، ان کو بھی اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جب یہ چاروں طبقے آواز اٹھائیں گے اس طرح کے حق کے لیے تو یقیناً ان کی آواز مؤثر ہوگی اور حق لے گا۔ ابھی حضرت آپ نے اپنی گفتگو کے دوران تیسرے محاذ کا تذکرہ کیا، یقیناً ہم لوگوں کے سامنے بھی یہ خبر ہے، اور جو بی جے پی کے سابق سینئر لیڈر بلکہ مرکزی وزیر بھی رہ چکے ہیں یشونت سنہا، وہ اس جانب کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہار میں تیسرے محاذ کوئی اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے گا؟ اور جس طریقے کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تیسرے محاذ میں شامل ہیں، تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ جی دیکھیے، یہ تو حکمت عملی کی بات ہے۔ جی تیسرا محاذ تو ابھی اپنے بات کو لوگوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہے، لیکن کیا حالات پیدا ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے تصویر کچھ واضح ہوگی، ابھی سے کہنا مشکل ہے۔ لیکن سابق میں جو جس طریقے کا ریکارڈ رہا ہے، تو اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ تیسرا محاذ کوئی اپنا مؤثر کردار ادا کر پائے گا، کیونکہ یہ یا تو مہا گٹھ بندھن یا جو این ڈی اے الائنس ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے جی زمینی سطح پر۔ جب تک ایسی کوشش کسی بھی محاذ ہو، پارٹی ہو یا آزاد امیدوار کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ ہم نے بہار میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کو کسی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن اس نے زمینی سطح پر اگر محنت کی ہے
تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ لوگ جیتتے رہے. تو اصل چیز ہے کہ زمینی سطح پہ آپ کی محنت کیا ہے. صرف پارٹیاں ہی اہم رول ادا کرتی ہیں یا صرف پیسے اہم رول ادا نہیں کرتے. مطلب جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بہار الیکشن جو قریب آتا جا رہا ہے، بی جے پی جو ہے وہ سمجھیے کہ تمام تر ترقیاتی ایشوز کو چھوڑ کر سشانت سنگھ کے مسئلے کو جو ہے بہت زیادہ اچھال رہی ہے، اور اس کو تقریباً وہ اپنا الیکشن کا ایشو بنا چکی ہے. جبکہ بہار کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کہ بہار بہت پسماندہ ریاست ہے، تعلیمی اور صنعتی ہر اعتبار سے پیچھے ہے، بہت ہی زیادہ پیچھے تقریباً تمام اسٹیٹ میں. تو آخر اس کا کیا بی جے پی واقعتاً سشانت سنگھ کے مسئلے سے کچھ فائدہ اٹھا سکے گی، یا دیگر پارٹیاں اس کے خلاف جو کر رہی ہیں تو کچھ اس کا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے یہ تو سیاسی حکمت عملی ہے، جی اور بی جے پی ہمیشہ سے ایسے ایشوز میں ووٹروں کو الجھانا چاہتی ہے. جی لیکن ووٹر جہاں ہوشیار ہوتے ہیں وہاں یہ سب چیزیں کارگر نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اسی سال کے دلی میں دیکھا کہ کتنی طرح کی کوشش کی گئی ہر طرح کے بھڑکانے کی، یہاں تک کہ فساد الیکشن سے پہلے نہیں ہوا تو الیکشن کے بعد کرایا. اور آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ جھارکھنڈ میں کیا ہوا جب وہاں کے کمزور عوام جو پیسے والے نہیں تھے، جو زمین جائیداد والے نہیں تھے، چاہے وہ آدیواسی ہوں یا مسلمان ہوں یا دوسرے سماج کے لوگ ہیں، جب انہوں نے طے کر لیا کہ یہ سرکار ہمارے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، تو ساری میڈیا اور سارے بناوٹی جو ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے گئے، اور عوام کی طاقت وہاں جھارکھنڈ میں اور دلی میں قابض ہو گئی. اس لیے عوامی طاقت اصل ہے، صرف میڈیا یا اس کی جو چھوٹے ایسے ایشوز ہیں جو عوام کو بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے اگر لوگوں کو باخبر کر دیا پہلے سے تو عوام جو ہے اس جھانسے میں نہیں آتی ہے. اچھا حضرت، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے تیسرے محاذ کی کوشش ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے چھوٹی چھوٹی، بہرحال آپ کے بقول یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کوشش، تاکہ دیگر پارٹیوں کو اس کا اثر پڑے. اس کے علاوہ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک جو سول سوسائٹی ہے، ایک عام سماج ہے جس میں جو سیکولر طبقہ ہے، سیکولر طبقہ کے ہر مذہب کے لوگوں کو جوڑ کر، کیا اس طریقے کا کوئی پریشر گروپ نہیں بنانا چاہیے یا اس کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جو ووٹروں تک پہنچ کر ان کی صحیح ذہن سازی کرے، صحیح رہنمائی کرے؟ کیا ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا اس طریقے کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی بات موجودہ حالات میں پچھلے 6 مہینوں سے وہ مؤثر طریقے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ووٹروں تک پہنچا پائیں. اب جبکہ اس ڈھیل دی جا رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح ان پارٹیوں نے 6 ماہ پہلے عوام تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اگر یہ لوگ صحیح، چاہے حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے، جب بات صحیح پہنچے گی عوام تک تو عوام فیصلہ کرے گی. اور موجودہ وقت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بے روزگاری اور تعلیم بہار میں ہر گھر میں چرچے کا موضوع بن گیا ہے، اس لیے کہ لوگ
भूख के किनारे पहुंच गए हैं। ये तो कि इस साल देहातों में लोग फंसे हो गई, इसलिए भूखमरी नहीं हुई, अपना जैसी बेरोजगारी हुई है लाखों नहीं बल्कि करोड़ की हद तक भी में लोगों की मुलाजमतें जो बाहर काम करते थे हुए हैं। उसके बड़े बुरे असरात आइंदा पड़ने वाले हैं। हम समझते हैं कि शायद ये इशू हावी हो जाए, और यही हकीकत है। यहाँ पर बिहार इलेक्शन के तनाजुर में हम इसको अगर दो जावियों से देखें या दो हिस्सों में तकसीम करें, यानी इश्यूज को लेकर कि किस तरीके के इश्यूज पर वोट होना चाहिए, तो मेरा सवाल ये बनता है कि दो जावियों से, एक तो ये कि उमूमी तौर पर बिहार में कौन कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं, खास इश्यूज हैं जिन पर वोटरों को ध्यान देना चाहिए और वोटरों की जहन साजी करनी चाहिए। दूसरा ये कि इसी में से निकाल कर के खास एक यानी कि मुसलमानों को के मजीद जो कुछ अपने खुसूसी मसाइल मखसूस मसाइल हैं, उनमें से किन किन मसाइल को अहम बनाकर, इश्यूज बनाकर पार्टियों को वोट देनी चाहिए, इस पर मैं आपका तबसरा चाहूँगा। जी देखिए, मुसलमानों को किसी भी खौफ वाले इश्यूज से अपने आप को अलग करना, चाहे वो एनआरसी के नाम पर हो, बाबरी मस्जिद के नाम पर हो, या फला। ये इलेक्शन जो होते हैं ये सियासी हिस्सेदारी के लिए होते हैं। अपनी तवज्जो इन्हें सिर्फ अपनी हिस्सेदारी पर देनी चाहिए कि अभी हमारी हिस्सेदारी क्या है, जीतने के बाद क्या होगी, आइंदा जीत कर जो पहले एमएलसी और एमपी राज्यसभा की बनाते हैं उनमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। और रह गई बात इश्यूज की, तो बिहार के आम तौर पर यहाँ इश्यूज होते नहीं हैं। बिहार के में इश्यूज का असर कम होता है। यहाँ तो पिछले 30 वर्ष से जात पात की जो लाइन खींची हुई है, या सेकुलर और सेकुलर के नाम पर जो लाइन खींची हुई होती है, उसी में जो वोटर एग्रेसिव हो अपने वोटों को गिराते हैं, डालते हैं, वो कामयाब होते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों को तो मशवरा दूंगा कि वो अपने वोट के हक का भरपूर इस्तेमाल करें। जिसको भी वोट दें अपने हक को सामने रख कर दें, अपनी क़ियादत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और ऐसे लोगों को वोट दें सही मानों में इनके लिए काम करने वाले हों, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हों। आम वोटरों से इनका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। फिरकावाराना बुनियादों पर बातें नहीं होनी चाहिए, और मुसलमान को हैसियत एक शहरी अपने का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों को साथ लेकर। हजरत, एक बड़ा मसला ये भी पेश आएगा कि जदयू बहरहाल के आते हैं, उसका बिहार की सियासत में एक बड़ा असर है और गहरा असर है। पिछले 15 सालों से वो हुकूमत कर रही है। उसके मुस्लिम चेहरे भी हैं, तकरीबन हर जगह हैं, सभी जगह। अब जबकि जदयू भाजपा के अजीम इत्तेहादी है और मजबूत इत्तेहादी है, ऐसी सूरत में जिन सीटों पर जदयू अपना मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी, जाहिर सी बात है उमूमन ऐसी सीटें होती हैं जहां तकरीबन सभी पार्टियां अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ही खड़ा करती हैं। तो ऐसी सीटों पर क्या हिकमत अपनाई जाए कि वोट तकसीम न हो और एक बेहतर उम्मीदवार जो है वो चुनकर असेंबली तक पहुंच सके? देखिए, हम समझते हैं कि जदयू हो, राजद हो, या कोई भी पार्टी हो, मुसलमान इस मामले में समझदारी का सबूत देते हैं।
اور جیسا میں نے کہا کہ فرقہ وارانہ بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے حق اور بہار کو آگے بڑھانے کے نام پر انہیں ایک ووٹ دینا چاہیے. ایک اس لیے ہونا ہے تاکہ کمزور قوم اور کمزور طبقہ جب تک ایک نہیں ہوگا اس کا حق نہیں ہوگا. اس لیے کہ دلت سماج کو تو ریزرویشن کی بنیاد پر اس کا حق جس طرح بھی ہو گرچہ اس میں بھی استحصال ہوتا ہے مل جاتا ہے. اس ریزرویشن کو مسلمانوں کے لیے کوئی حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے صرف ان کا متحدہ ووٹ ہی ان کی سیاسی طاقت کو اور سیاسی حق کو محفوظ کر سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہار کے اس معاملے میں باشعور ہیں اور ہمیشہ یہاں کی سیاسی سماجی ملی افراد میں شخصیات میں اس نہج پر سوچا ہے کام. حضرت ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. عموماً یہ سوال ہر طرف سے کہ غیر علاقائی جو مسلم پارٹیاں ہیں جیسے کہ مجلس اتحاد المسلمین، یا پھر یہ کہ ایک بڑا مضبوط چہرہ ہے اپنے آپ میں پپو یادو، لیکن بہرحال پارٹی کے طور پر وہ بہت بڑا ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ان پارٹیوں کو یعنی کہ ان پارٹیوں کا کیا رول ہو سکتا ہے 2020 کے الیکشن میں؟ اور جو بڑا مشہور ہے کہ ووٹ کاٹنے کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا عام ووٹروں کو، سیکولر ووٹروں کو؟ دیکھیے، جب آدمی آگے کی طرف سوچے گا اپنی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، سیاسی حصہ داری مضبوط بنانے کی کوشش کرے تو راہ میں رکاوٹیں آئیں گی. اور چاہے MIM ہو یا کوئی دوسری پارٹی ہو، اگر وہ پارٹی اپنے ووٹروں میں اپنے اثر و رسوخ کو بناتی ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اس لیے کہ وہ تو بہار کے لوگوں کی علاقائی نمائندگی اس میں ہوتی ہے. بہار کے لوگ ہی اس کسی بھی پارٹی کے ممبر اور عہدیدار ہوتے ہیں اور الیکشن میں وہی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ خوف اور ڈر والی نفسیات سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہو جو متحدہ طور پر جس کو بھی اگر اس کا نمائندہ اچھا ہے، جس کی پکڑ ہے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، مسلمانوں کے کام کر سکتا ہے تو مسلمان اگر اس کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کوئی برائی کی بات. کشن گنج میں MIM کی ایک ممبر پچھلی دفعہ جیت کر آئے ہیں. وہ پہلے جدیو میں تھے کے طور پر، غالباً ضلع پریشد کے ممبر تھے. تو یہ تو پارٹیاں بدلنے کا جو سلسلے ہیں وہ تو سیاسی لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری نمائندگی بہتر ہو، ہمارا سیاسی حق ملے اور ہم اس کے لیے متحد ہو کر اپنا ووٹ ڈالیں. جس کو بھی دینا ہو میں کہوں گا کہ ایگریسو ہو کر ووٹ ڈالیں، متحد ہو کر ووٹ ابھی حضرت ایک بڑا مسئلہ اردو کے تعلق سے، اردو زبان کے تعلق سے چھڑا ہوا ہے اور بہت ساری اس سلسلے میں میٹنگیں چل رہی ہیں، پریس ریلیز. تو اس سلسلے میں اب تک کیا کوششیں ہوئیں اور کیا حکومت سے سنجیدہ گفتگو ہوئی؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں حکومت میں کچھ عناصر ایسے ہوتے رہے ہیں
جو مسلمانوں کے مسائل پر غلط لائن اختیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اردو والے مسئلے میں وزیر اعلیٰ کو خود براہ راست کرنا چاہیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اردو اور مدرسوں کے معاملے میں موجودہ وزیر اعلیٰ نے جو کردار ادا کیا ہے ان کی کسی حکومت نے وہ نہیں ادا کیا۔ اس وقت مسئلہ ضرور پیدا ہو گیا ہے، اردو کو آپشنل رکھنے کی وجہ سے اردو کا مستقبل بحیثیت زبان کمزور ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو براہ راست اس میں حل دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر تعلیم بہت ہی کمزور ثابت ہوئے ہیں، اور اگر وزیر تعلیم کے بھروسے پر ہم رہیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، اور نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان وزیر اعلیٰ سے اور جدیو سے مکمل طور پر نالا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھے کام کوئی بھی حکومت کرتی ہے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر ہماری گزارش ہوگی موجودہ وزیر اعلیٰ سے کہ وہ فوری اس مسئلے کو حل کریں۔ کیا اس سلسلے میں ملی تنظیموں نے یا ملی شخصیات نے براہ راست وزیر اعلیٰ سے کوئی نمائندگی کی ہے اب تک، اور ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ کوئی توقع؟ دیکھیے، یہ الیکشن کے ابھی میرے علم کے مطابق براہ راست وزیر اعلیٰ سے بات نہیں ہوئی ہے۔ جو بات ہوئی ہے وزیر تعلیم سے بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کے نام سے ایک لیٹر بھیجا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تک وہ لیٹر پہنچ گیا ہوگا، ضرور توجہ دیں۔ اچھا حضرت، خود بھی وزیر اعلیٰ سے اس موضوع پر بات کریں۔ اب اخیر میں حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک پیغام جائے نوجوانوں کو۔ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کے کہتے ہیں واقعتاً مستقبل ہوتے ہیں، اور کسی بھی خاص طور سے سیاسی معاملوں میں نوجوانوں کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ نوجوان خواہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اس وقت جو بہار الیکشن کے تناظر میں نوجوان خواہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور کہتے ہیں وہ الیکشن کے لیے جو ہے اچھا رول ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کا بصیرت آن لائن کے ذریعے سے کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے؟ آپ اپنا پیغام۔ دیکھیے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ میں پورے ملک میں جہاں جہاں بھی بہار کے نوجوان ہیں، بہار کے لوگ ہیں، میں ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاؤں۔ یہ وقت ایسا ہے جیسے ان کے گھر میں ایک چھوٹی یا بڑی تقریب ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس وقت۔ اس لیے میں ملک کے ان تمام بہار کے لوگوں سے کہ آپ اس اہمیت کو سمجھیے۔ اس وقت کی جو اہمیت ہے، یہ 2 مہینوں کی، یہ 2 مہینے مستقبل طے کرنے والے ہیں۔ اگر ان 2 مہینوں میں آپ داخل رہ گئے، آپ صرف بمبئی، دلی، میرٹھ، گجرات میں کام کرتے رہے اور اپنے بہار کی فکر نہیں کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ کہے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ ہمارے علماء ہوں، دانشور ہوں، تاجر ہوں، نوجوان ہوں، صحافی ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان 2 مہینوں میں گھر کی، اپنے علاقے کی فکر کریں، پہلے سوچیں، اس کے بعد وہ آئیں، یہاں وقت لگائیں، اپنا جو بھی تھوڑا بہت سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ ہم اس معاملے میں بہار کے لوگوں کو بہتر نہیں پاتے ہیں، خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں، جو کاروباری ہیں، جو اچھی پوزیشنوں پر ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری پر ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس موقع پر وہ چوک گئے
تو ہم کہیں گے کہ ایک لہجہ غافل شدہ وہ 100 سالہ راہ دور شد. ایک لمحہ کی غفلت جو ہے آئندہ کی برسوں کی آپ کی محنت کر دے گی. میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جنہوں نے سی اے اور این آر سی کے موقع پر بہار میں تحریک چلائی تھی، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت اپنے علاقوں کے بارے میں سوچیں، محنت کریں، اور جس کو اپنا نمائندہ بہتر بنانا چاہتے ہیں اس کو جتا کر اسمبلی میں پہنچانے کی کوشش کریں. ہماری پہلی ذمہ داری ہوگی. اگر ایسی ذمہ داریوں سے ہم غفلت کریں گے، چھوٹی موٹی باتوں میں الجھے رہیں گے، تو بہار کے نوجوان ہوں، علماء ہوں، صحافی ہوں، تاجر ہوں، دانشور ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق ادا نہیں کریں گے، اور یہ ملت کے لیے، مستقبل کے لیے بہت نقصان باعث ہو. جزاک اللہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہار الیکشن کے تناظر میں اس کے تمام خد و خال کو بہت اچھے انداز سے واضح کیا. میں بصیرت آن لائن کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب جو بہار الیکشن کے تناظر میں اپنے خیالات رکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ہم سبوں کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا اور اس کی روشنی میں ہمیں لائحہ عمل طے کرنے کا موقع ملے گا. ناظرین، آپ بصیرت آن لائن کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ہی گفتگو پروگرام کے تحت پھر کسی موضوع پر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.